एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस सेगमेंट का आगाज़ मैं एक शेर से करना चाहूँगी, उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम का जो है बाकायदा आगाज़ करेंगे। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और जी हाँ, आज का हमारा ये सेगमेंट मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के नाम है, क्योंकि आज उनकी बरसी है। और आज मैं चाहूँगी कि उनको उनके जो उन्होंने सर्व किया उस पर हम बात करें, उनकी पोइट्री पे बात करें, उनकी ज़िंदगी पे बात करें, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को आज आपके सामने डिस्कस करें। तो उसके लिए आज जो हमने मेहमान जिन्हें यहाँ दावत दी है, मैं उन्हें वेलकम करना चाहूँगी। ही इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल लैंग्वेज प्रमोशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर राशिद हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और बड़ा ख़ास मौका है आज। और ATV का तखस्सुस है कि वो हमारी बड़ी और तहजीबी शख्सियात के लिए तकरीबा प्रोग्राम करते हैं और मुसलसल करते हैं। बिल्कुल। और इस तरह के जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें आप जैसे लोगों की जो शिरकत होती है वो बड़ी एक ऑनरेबल एक इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए शुक्रगुज़ार हूँ आपका। तो सबसे पहले जैसे हम सब जानते हैं कि आज उनकी बरसी है, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि गालिब को डिस्कस करने से पहले हम उनका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड डिस्कस करें, फिर आगे थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। गालिब बुनियादी तौर पर आप यूँ समझिए कि एक शहज़ादा था और ऐसा बहुत कम हुआ है कि शाही ख़ानदानों में से कुछ अफराद ने ऐसा बड़ा किया हो कि कायनात में रहती दुनिया तक उनका नाम रह जाए। बिल्कुल सही बात। और इनका ख़ानदानी पस मंज़र ये है कि ये मावराओ नहर से ताल्लुक़ था, और इनके जो परदादा थे वो अपने वालिद साहब से नाराज़ होके लाहौर आ गए थे। अच्छा। और उस वक्त तक इक़्तिदार भी छिन चुका था, यानी एक बार ये इनका ख़ानदान इक़्तिदार में रहा, फिर इक़्तिदार छिना, फिर दोबारा ये इक़्तिदार में आए और फिर छिना। तो फिर उसके बाद ये इनके जो परदादा थे वो यानी इस तरफ आ गए लाहौर, और फिर वहाँ से होते हुए आगरा पहुँचे। तो हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की सरज़मीन जो है वो गालिब के आबा व अजदाद के निशानात उनके यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल। और फिर उससे बड़ी बात ये कि गालिब उर्दू का इतना बड़ा और इस कदर बड़ा शायर है कि हमें ये कहते हुए भी हिजाब नहीं कि सबसे बड़ा ही शायर है उर्दू का। और ये एज़ाज़ भी हमें हासिल है कि उर्दू बहरहाल पाकिस्तान की कौमी ज़बान भी है और राब्ते की सबसे बड़ी ज़बान भी है इस मुल्क की। फिर वो उनके जो वालिद साहब हैं मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग ख़ान जी, वो आगरा में थे, वहाँ ये पैदा हुए। और फिर उसके बाद कोई चंद ही बरस के बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया, और फिर ये चचा की परवरिश में चले गए। ठीक है। और इनके जो चचा थे वो फिर दिल्ली में चुके थे, और फिर इनकी शादी हो गई बहुत ही कम उम्री में। सही। और उसकी वजह से ये फिर दिल्ली में आबाद हुए। इनका ख़ानदानी पस मंज़र ये है कि इक़्तिदार छिन जाने के बावजूद भी ये ख़ानदान तलवार से ही मुंसलिक रहा है। और इनके वालिद साहब जंग लड़ते हुए, एक बगावत फ़रो करते हुए उनका इंतकाल हुआ जंग के दौरान। और जिन चचा की परवरिश में थे वो भी एक जंग के दौरान ही उनका इंतकाल हुआ था। तो गोया गालिब का जो पस मंज़र है वो दुरुस्त कहते हैं कि उनका ताल्लुक़ तो बुनियादी तौर पे तलवार के कबीले से है, और कलम की तरफ आए हैं तो भी एक सालार और सिपा सालार की हैसियत से वो हमारे सामने मौजूद हैं। ये मुख्तसर सा उनका पस मंज़र है। अच्छा, जैसे अभी हमने बात की, आपने जब आगाज़ में ये बात बोला कि वो एक तरह के शहज़ादे थे, और जिस तरह से वो जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे, और उसके बाद फिर उनकी जो पोइट्री थी वो इतनी मशहूर थी। लेकिन अगर देखा जाए तो उनको वो पजीराई उनके ज़माने में वो उनको जो एक वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और उसके बाद जाके उनको मिली। और ख़ास तौर पर साथ साथ जब वो थे, उनका ज़माना था, उसमें बड़ी मुखालफत भी हुई उनके ख़िलाफ़। तो ये क्या सिलसिला था? बहुत अहम सवाल है, और इस सवाल की कई जहतें हैं। एक ये कि उन्हें खुद भी गिला था कि उन्हें पजीराई नहीं मिली। फिर ये कि दुश्मनी इतनी थी कि कई किताबें शुरू में उन्होंने अपने दिफा में लिखी। अच्छा। हाँ, बार बार, क्योंकि उनके खिलाफ लिखी जा रही थी ना, गुफ्तगू हो रही थी, जरायद में उनके खिलाफ लिखा जा रहा था।
اور بہت ہی سخت لکھا جاتا تھا. غالب بھی کبھی کبھی تلخ نوائی ان کے ہاں آ جاتی تھی اور بہت ہی سخت لکھتے تھے. بلکہ ایک آدھ لغت تھی اس کے خلاف بھی جو برہان قاطع ایک لغت تھی اس کے خلاف قاطع برہان لکھا اور وہ کتاب بھی بنا دی اس کے خلاف لکھا, وہ بھی ان کے خلاف ایک طوفان بپا ہوا. تو وہ ان کے مزاج میں تھا کہ وہ خود بھی سخت تھے اور ہاں تلخی تھی ان کے ہاں جس کا اظہار ہوتا رہتا تھا. لیکن جو خاص بات ہے ان کو پذیرائی نہ ملنے کی, یاد رکھیے کہ جو بھی بڑا آدمی یا تخلیق کار اپنے زمانے کو ٹرانسینڈ کرتا ہے, عبور کرتا ہے سرحدیں, مثلا یہ کہ اس کا اسلوب اپنے زمانے کا اسلوب نہیں ہے, اس کی زبان اپنے زمانے کی زبان نہیں ہے, ڈکشن اس کی جداگانہ ہے, اپنی ہے, اس کے مضامین اپنے ہیں, اس کا رنگ اور آہنگ اپنا ہے اور بالکل جدا ہے. مثال کے طور پہ مومن اور ذوق اس کے زمانے کے شاعر تھے اور بادشاہوں کے ہاں ان کی رسائی تھی. اور اس دوران ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جب موجود ہوں تو غالب کے خلاف طوفان بپا ہونا بالکل فطری بات تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ غالب, یعنی میں یہ کہوں گا کہ غالب ایک مجتہد شاعر کے طور پہ آئے تھے. بالکل انہوں نے زبان نئی دی, مضامین نئے دیے. اور دیکھا جائے تو بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی, جی استاد بھی رہے. اس سے پہلے شاہی خاندان کے استاد مومن اور ذوق تھے اور ان کے انتقال سے پہلے ہی غالب کو موقع ملا شاہی خاندان تک آنے کا, مگر ان کے انتقال کے بعد پھر ظاہر غالب کے علاوہ تھا ہی کون. مگر یہ کہ وہ پھر زوال کا زمانہ ہے. یاد رکھیے کہ یہ مغلوں کا آخری زمانہ ہے جس میں زوال اپنی حدوں کو چھو رہا ہے نا. اچھا پھر ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ غالب کی مخالفت کے اسباب اور کوئی ہوں یا نہ ہوں, لیکن میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا تخلیق کار اور اتنا غیر معمولی آدمی تھا کہ اس کی دشمنی روایتی لوگوں نے بہرحال کرنی تھی. آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. جب کبھی کوئی ایک نیا آدمی کوئی بالکل ایک مجتہد کی شکل میں سامنے آتا ہے, مجتہد سے میری مراد میں مذہبی ڈکشن میں نہیں بات کر رہا, میں ادبی ڈکشن میں بات کر رہا ہوں, کہ بالکل نئے خیالات کے ساتھ, نئی زبان کے ساتھ, نئے استعاروں اور نئی تشبیہات کے ساتھ جب وہ آتا ہے. اور غالب کا تو یہ تخصص ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ ہم غالب کی اردو ہی آج کل لکھتے ہیں, تو یہ کتنی بڑی بات ہے کسی شاعر کے لیے کہ کب ان کا انتقال ہوا. بالکل 1869 میں, صدیاں گزر گئی ہیں, اور آج دیکھیے کہ ہم وہی اردو لکھ رہے ہیں. یہ تخصص صرف غالب کو حاصل ہے. اس سے پہلے کوئی ایسا شاعر, کوئی ایسا ادیب نہیں گزرا کہ جس کی زبان اتنا عرصہ زندہ اور ویسی کی ویسی رہی ہو. اور اس میں ایک خاص بات یہ کہ یہ جو زبان ہے یہ بنیادی طور پہ غالب ہی نے ایجاد کی ہے. اس سے پہلے زبان بالکل مختلف ہے. اور غالب کے بعد ایک بڑی بات کہی جاتی ہے کہ پہلے غالب کو اردو کے مزاج کو سمجھتے سمجھتے ایک عرصہ لگا, لیکن پھر جو اردو ہے اس کا مزاج غالب کا مزاج ہو گیا. بالکل. تو یہ جو اردو ہے ہماری, یہ مزاج غالب کا مزاج ہے. بالکل صحیح. اچھا ایک اور اگر چیز دیکھی جائے, جب ان کی پوئٹری کے حوالے سے ہم دیکھیں تو موسٹلی انہوں نے فارسی میں لکھا, لیکن زیادہ تر جو مشہوری ہوئی وہ ان کی اردو پوئٹری سے ہوئی. تو یہ کیا سلسلہ تھا؟ ابتدا میں تو غالب نے بنیادی طور پہ لکھا فارسی ہی میں, اور متعدد کوئی درجن بھر کے قریب کتابیں ہیں جو فارسی ہی میں ہیں غالب کی. شاعری بھی اور نثر بھی اور خطوط نویسی بھی جو ہے وہ بنیادی طور پہ فارسی میں زیادہ تھی اور غالب کے ہاں. لیکن وہی بات ہے, فارسی کو شہرت کیوں نہیں ملی؟ وہ اس لیے کہ غالب نے جو ریختہ یا جو اردو لکھی ہے وہ زیادہ دلوں پہ اثر ہوئی, غیر معمولی ہے اور وہ دلوں کو بھا گئی ہے. اور اس کا تخصص یہ ہے کہ اس جیسی اردو اس سے پہلے لکھی نہیں گئی تھی. بالکل. اور عوام اور خواص کے ہاں ایک چھوٹا سا دیوان آپ دیکھیے نا کہ فارسی میں 11,000 سے زیادہ شعر لکھے غالب نے. بالکل. اور ایک مختصر سا دیوان ہے اردو کا 1,500 سے کچھ ہی زائد کل ملا کے شعر ہیں. اور ان کی شہرت یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہندوستان میں 2 الہامی کتابیں ہیں, ایک جو وید تھے وہ اور ایک دیوان غالب. تو یہ بھی کہا گیا ادب میں. تو یہ غالب کو تخصص حاصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
اس نے جو اردو اختراع کی یا جو بنائی اپنے خطوط کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی. بے شک. اور فارسی چونکہ اب چھوٹ رہی تھی بر صغیر سے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو اردو ہی میں شہرت مل رہی تھی. یہی عالم ادھر اقبال کا ہے کہ آپ دیکھیے کہ ان کا فارسی کلام بہرحال زیادہ ہے، اردو کا اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، مگر اقبال کی جو اصل شہرت ہے وہ بھی اردو ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اردو کا رواج اتنا زیادہ ہے ماشاءاللہ کہ اردو سمجھنے والے لوگ بہت ہیں، تو سو قدر بھی اسی میں ہوگی. یہ الگ بات کہ جیسے اقبال کی قدر فارسی دنیا میں خاصی ہے غالب کے مقابلے میں، مگر غالب کی جو اردو ہے اس کا کوئی موازنہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اتنی ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود اور جس طرح سے ان کو شہرت بھی ان کی پوئٹری پہ ملی، لیکن ہمیشہ غالب کے حالات کیوں خراب رہے؟ یہ بھی ایک حیران کن بات ہے. ہاں، غالب شہزادہ تھا، اور میں یہ کہوں گا کہ شہزادہ مزاج بھی شاید عہد زوال کے جو شہزادے ہوتے ہیں وہ بگڑ بھی جاتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب بنیادی طور پہ ایک بگڑا ہوا شہزادہ تھا. صحیح. اور اس کی جو تمام تر عادات ہیں اور جو زندگی کا اسلوب ہے اور جو اس کا مینرزم ہے وہ بگڑے ہوئے شہزادوں کا ہے. اس کے ہاں انا جو ہے وہ بڑی انتہا درجے کی ہے کہ مثلاً وہ کبھی پالکی کے بغیر بازار نہیں گیا، انتہائی غربت کے زمانے میں بھی. اس نے دروازے پہ آنے والے کسی سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. اس کی اپنی جیب خالی بھی ہو لیکن خود تو بھی ہمیشہ یعنی یہ کیفیت تھی کہ غالب کے گھر کے باہر اپاہج اور معذور لوگوں کا ایک جمگٹا لگا رہتا تھا. لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہاں پہ کہ غالب نکلیں گے تو ہمیں کچھ عطا کریں گے اور دیں گے. اور جب کبھی انہیں کوئی انعام ملتا تھا تو بھی شہزادوں کی طرح وہ بانٹ دیتے تھے اور اپنے ملازمین کو خاص طور پہ جو غربا تھے ان میں تقسیم کرنے کے بعد ہی گھر جاتے تھے. تو یہ غالب کی جو شہزادگی ہے اس نے بھی اس کے حالات کو دیگر گوں رکھا. یہ الگ بات کہ غالب اپنے لیے تگ و دو بہت کرتے رہے، مگر ان کی تگ و دو یہ تھی کہ بادشاہ کے ہاں سے وظیفہ آ رہا ہے. اس سے پہلے انگریزوں نے بھی ان کی پینشن مقرر کی، مگر بہت جلد وہ 1857 کا قصہ آیا اور وہ پینشن جو ہے وہ یعنی بند بھی کر دی گئی، اور کبھی جاری ہو جاتی تھی کبھی بند. اچھا، کبھی کسی فرض کریں نواب نے پینشن لگا دی تو نواب کے فوت ہونے کے بعد وہ بند ہو گئی، پھر کسی نئی طرف چل پڑے. اچھا، غالب اپنی پینشن کے لیے جنگ بھی 16 برس عدالتی جنگ لڑتے رہے، وہ ہار بھی گئے، وہ 16 برس ضائع گئے، گھر سے باہر رہتے تھے، کئی سال دوسرے شہروں میں جا کے مقدمہ لڑ رہے ہیں اپنی پینشن کا. مگر یہ کہ اتنے بڑے تخلیق کار کو معاشرے نے آسودہ نہیں رکھا. یہ شکایت بہرحال غالب کو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑا تخلیق کار ہوتا ہے اسے ضرور یہ ترجیح دی جانی چاہیے کہ اس کو کچھ آسودگی بھی میسر ہو. مگر غالب افسردہ رہے اس معاملے میں کہ لیکن ان کا جو مزاج ہے وہ شاہانہ رہا. مثلاً یہ کہ ایک وقت کا کھانا بھی گوشت کے بغیر نہیں کھاتے تھے. اچھا، وہی جو ان کی زندگی گزارنے کا، دال اور سبزی وغیرہ کھاتے ہوئے آپ کبھی تاریخ میں نہیں دیکھیں گے. اچھا، آموں کا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آم کھانے کا ان کا کیا شوق تھا. ان کے سارے شوق شاہانہ تھے، مگر جو وسائل تھے وہ ساتھ نہیں دے رہے تھے. سو ہمیں غالب جو ہے ان کے حالات ہمیشہ مخدوش ہی نظر آئے. صحیح. اچھا، اگر اس بارے میں بات کی جائے کہ ان کی شاعری کے کتنے مزاج تھے تو ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. یاد رکھیے گا کہ جو کائنات میں جو اصل اور حاوی مزاج ہے وہ تو سنجیدہ ہی ہے کہ کوئی شاعر، کوئی تخلیق کار اس کائنات کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اس کے رازوں کو کھولنے کے لیے ظاہر ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ ہی آگے بڑھتا ہے. صحیح. تو غالب کے ہاں وہ تو ظاہر ہے کہ غالب ہے، وہ مزاج سنجیدہ مزاج جو ہے غالب کا. لیکن غالب کے ہاں تلخی بھی ہے غالب کے ہاں، مگر ساتھ ساتھ شوخی اور ظرافت بھی دکھائی دیتی اس کے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ برابر سطحیں ہیں ان کی کہ وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. اس کے یہاں شرارت جو ہے وہ بھی کہیں ہمیں پیچھے ہٹتی ہوئی نظر نہیں آتی. صحیح. اور مسلسل ساتھ رہتی ہے. اس کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید غالب سنجیدگی چھوڑ رہے ہیں، مگر کائنات کو سمجھنے کے لیے اور اس کائنات کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اور اس کی مختلف پرتیں اور جہتیں کھولنے کے لیے
جتنا بڑا فنکار غالب ہے ہمیں شاید کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ غالب کو بہت یعنی بڑے مطالعے کا آدمی نہیں تھا، یعنی آپ کو ان کے گھر میں کوئی کتاب نظر نہیں آئے گی، صحیح، آپ ان کی ساری زندگی پڑھ ڈالیے، مگر یادداشت ایسی فوٹو جینک ہے اچھا کہ اگر کبھی ان کی نظر سے کوئی کتاب یا کوئی تحریر گزر گئی ہے اور اس میں سے جو انہیں متاثر کر دے گی چیز، تو وہ منو عن اسی طرح وہ اپنے شعر بھی ایسے ہی لکھتے تھے۔ یعنی غالب کی جو یادداشت ہے نا جی، وہ کمال درجے کی ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ غالب کے یہاں کتابوں کا جمگھٹا ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہاں، اور وہ جمگھٹا کتابوں کا کبھی لگاتے ہوئے ہمیں، وہ ادھار کتاب لیتے تھے اور پڑھنے کے بعد واپس، ظاہر ہے وہ فوٹو کاپی تو ان کے دماغ میں ہو گئی، فوٹو کاپی ان کے دماغ میں تھی۔ وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ ایک فوٹو کاپیئر اس کے دماغ میں تھا۔ صحیح، جب کبھی بھی مثلا دیکھیے کہ اس نے تاریخ پہ بھی لکھا، بالکل، مثلا خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھی۔ اچھا، بادشاہوں کی خواہش ہوتی تھی نا کہ ہماری تاریخ لکھی جائے، یہ الگ بات کہ کبھی بھی سنجیدگی سے تاریخ لکھنے غالب بہرحال نہیں بیٹھے۔ صحیح، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹال مٹول کرتے رہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے خط لکھنے کا جو فن ہے اس پہ بھی کسی کی فرمائش پہ ایک کتاب لکھی، 5 حصے ہیں اس کے، وہ بھی انہوں نے لکھی۔ اچھا، پھر بچوں کے لیے انہوں نے، جیسے ہوتا ہے نا کہ منظوم، ان کی تربیت کے لیے کچھ چیزیں بھی لکھیں۔ تو اس کی جہتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم اسے صرف اس ایک کلیات تک محدود، یہ الگ بات کہ اس کی پوری اور بڑی تخلیقی شخصیت کا اظہار اسی دیوان میں ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور دیکھا جائے تو جی ہاں، مگر یہ کہ اس کی فارسی کی کتابیں، اردو کے باقی جو کتابیں ہیں اس کی تاریخ پر بھی اور تربیت کے لیے بھی، اور پھر خاص طور پہ میں کہوں گا کہ جو خطوط ہیں غالب کے، وہ کمال درجے کے ہیں۔ ان پہ اگر توجہ نہ دی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اقبال پورا اگر سمجھنا ہے، وہ سرمایہ ہے اردو کا، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس کی شاعری بھی دیکھیں، اس کی اردو شاعری بھی دیکھیں، اس کی فارسی شاعری بھی دیکھیں، مگر اس کے خطوط بھی دیکھیں۔ بالکل اسی طرح غالب کے ہاں بھی یہ ہے کہ اس کے خطوط کو دیکھے بغیر اس کی پوری شخصیت آپ پر نہیں کھلتی۔ اور خطوں کے ذریعے جس طرح کی اردو غالب نے ہمیں عطا کی ہے، بالکل، ہم اس کے شکر گزار بھی ہیں اور اس کے احسان مند بھی ہیں، اردو دنیا، کہ اس نے ہمیں وہ اردو دی ہے کہ جو مجھے ایسے لگتا ہے کبھی کبھی کہ رہتی دنیا تک یہ اردو ایسے ہی رہے گی۔ بالکل۔ اور اگر دیکھا جائے تو غالب کے اوپر بھی تو حالی نے لکھا، اور ان کے زمانے میں ہی لکھا، دیوان جو ان کے بارے میں لکھا گیا، وہ کتاب جو تھی، جی بالکل لکھی، مگر یہ کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ شاعر کی حیثیت سے جتنا بڑا آدمی تھا اتنی پذیرائی اسے نہیں مل سکی، مخالفت بہت تھی، اور غالب کو اپنے دفاع میں بہت لکھنا پڑتا تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر غالب کو اپنے دفاع میں اتنا کچھ نہ لکھنا پڑتا تو شاید وہ اور کتنا بڑا شاعر وہ ہوتا، صحیح، یعنی اس سے بھی بڑا شاعر وہ ہو سکتا تھا۔ بالکل۔ لیکن ایک خوبی یہ بھی ہے کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود غالب نے اپنی جو تخلیقی صلاحیت ہے اس کو ضائع بھی نہیں ہونے دیا، اس کو اپنے جو تخلیقی جو پیرائے تھے اس میں محفوظ بھی رکھا ہے۔ وہ لڑتا بھی رہا، مسلسل برے حالات سے بھی لڑتا رہا، دشمنوں سے بھی لڑتا رہا، اور لکھتے بھی رہے، اور لکھا بھی، اور اپنی جو تخلیق ہے اس میں غالب جو ہے وہ، اس کے بارے میں یہ کہنا بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے شایان شان ہے کہ علی کل غالب۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر اچھا یہ آپ کی اگر میں رائے جانوں اس حوالے سے کہ ان کے جو شاعری کے جو تراجم ہیں، کیا وہ تسلی بخش ہوئے آپ کی نظر میں؟ غالب خوش قسمت ہے کہ اس کو میں بہت دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بڑے نقاد غالب کو ملے ہیں اتنے کسی اور اردو کے شاعر کو نصیب نہیں ہوئے۔ صحیح بات ہے۔ جتنے بڑے نقاد، اور تراجم جیسے آپ نے پوچھا، میں اس طرف آ رہا ہوں کہ تراجم بھی دوسری زبانوں میں بہت تسلی بخش ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ میں اگر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا ذکر کروں، دیکھیں نا ان کا جو پنجابی ترجمہ ہے غالب کا، وہ گایا بھی گیا،
بالکل. اور پھر ادھر جائیے اسیر عابد نے جو غالب کا دیوان پورا منظوم اس کا ترجمہ کیا ہے. مجھے کبھی اگر غالب کہیں سمجھ آنے میں دقت پیش آئے تو میں صوفی صاحب کے اور اسیر عابد کے جو پنجابی تراجم ہیں میں وہ دیکھ لیتا ہوں, اور اس سے اس کی تفہیم اور بھی آسان ہو جاتی ہے. مگر یہ کہ ترجمے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ترجمہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, وہ قالین کی الٹی سمت سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یعنی وہ ضروری بھی ہے, مگر ترجمہ کسی تخلیق کا نعم البدل کسی صورت نہیں ہو سکتا, کیونکہ ترجمہ کرنے والا غالب نہیں ہے نا. بے شک. تو دیوان غالب کے لیے تو پھر غالب درکار ہے نا. غالب, بالکل صحیح. سو تراجم ہوئے مگر تراجم نعم البدل نہیں ہو سکتے. صحیح. اچھا, اگر غالب کے کچھ ایسے آپ کے جو پسندیدہ اشعار ہوں یا کوئی غزل ایسی ہو تو وہ کون سی ہے؟ میں ضرور آپ سے چاہوں گی کہ آپ ہمیں سنائیں. غالب ایسا شاعر ہے کہ مجھے یہ کہنے میں بالکل باک نہیں کہ غالب سارے کا سارا پسند ہے. اچھا. یعنی اس میں سے کوئی شعر الگ نہیں کیا جا سکتا. مثلا پہلا شعر اس کا دیکھیے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. اقبال نے اسی کو یوں لکھا ہے کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں, گلگلہ ہائے الاما بت قدائے صفات میں. اور پھر غالب کا ایک شعر دیکھیے کہ ہاں کھائیو مت فریب ہستی, ہاں کھائیو مت فریب ہستی, ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. واقعی. یعنی دیکھیے کہ اس دنیا کے یعنی فانی ہونے کے بارے میں غالب نے جو اسلوب اختیار کیا ہے. اور پھر ایک شعر ہے کہ تماشا گایا گیا آپ کے ہاں, ناہید اختر نے کیسا خوبصورت گایا ہے. تماشا کیا ہے محو آئینہ داری, تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں. اچھا, پھر ایک اور غالب کا شعر ہے کہ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوس, آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوس, پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں. اور پھر اس کو اقبال نے اپنے رنگ میں لکھا. دیکھیے اقبال نے بھی تو غالب کو بہت اعلیٰ جو ہے ٹریبیوٹ پیش کیا اور خراج عقیدت پیش کیا. اقبال کا ایک مصرع ہے کہ لطف گویائی میں تیری ہم سری ممکن نہیں. آپ دیکھیے بالکل کہ لطف گویائی میں تیری ہم سری ممکن نہیں. اور اس نے اس شعر کا کچھ یوں ترجمہ ہی سمجھ لیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. اور آخر میں ان شعروں میں سے ایک شعر جو میں سمجھتا ہوں کہ ہے تو فارسی کا, مگر مجھے پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے کہ نعت جو غالب نے لکھی ہے اسے کیسے کوئی نظر انداز کرے. اور فارسی میں اس کے نمونے ہمیں بہت خوبصورت ملتے ہیں. غالب کا شعر ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں, غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں, کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است. تو یہ ہے وہ غالب کہ جو ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے. اور اردو کا ایسا بڑا محسن شاید نہیں, یقیناً کوئی دوسرا نہیں, کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح بات ہے. اور وہی چیز کہ جو ان کا لکھا ہوا ہے, جو انہوں نے ہمیں میسر کیا اردو زبان اور اس کو ترجیح دیتے ہوئے, وہ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی ہم اس کو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں اور آئندہ بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ. اردو جب تک زندہ ہے غالب کا نام زندہ ہے. بے شک, یہ بات اس میں تو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد صاحب, تھینک یو سو مچ.